डॉक्टर साहब, आपकी तंजीम ने 29 जून को ईद का ऐलान किया। ये फैसला आपने कहाँ और कैसे किया? क्लैरिटी और कैटेगोरिकल अंदाज में ये कहना जरूरी है कि जस्ट कैलकुलेशन पे फैसला करना ये दुरुस्त नहीं है। डॉक्टर साहब, सोशल मीडिया पर लोग सवाल कर रहे हैं कि कुछ लोग पीर साहब की मौजूदगी में सुनी सुनाई बातों पर अमल करते हैं और उसके बाद पीर साहब ऐलान कर देते हैं। इस पर आपका क्या मौका है? कि उन्होंने हमारे प्रोग्राम यानी नूर टीवी के ऊपर एक प्रोग्राम भी नहीं देखा। अगर वो देख लेते तो इस तरह की बात न करते। हजरत मौलाना कमरुज़्ज़मान आज़मी साहब, हजरत मुफ्ती अयूब अशरफी साहब, हजरत अल्लामा जफर महमूद फराशवी साहब, अल्लामा सैयद जफरुल्लाह शाह साहब, हजरत किबला पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब जो नूर टीवी के ऊपर सरप्रस्ती रहनुमाई फरमाते हैं। डॉक्टर साहब, कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया में जहां भी हिलाल नजर आ जाए तो आप अपने मुल्क में उस महीने का ऐलान कर सकते हैं। क्या ये दुरुस्त बात है? बरतानिया में लोग रहकर जब सऊदी का ऐलान आता है तो उसकी तकलीद करते हैं। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मोहतरम, मैं कैसर महमूद हूं और आप कैसर महमूद व्लॉग्स देख रहे हैं। हालिया मैंने एक इंटरव्यू किया उस तंजीम का जो 28 यानी 28 जून को ईद उल अज़हा का अनाउंसमेंट कर चुके हैं। और जब पूरी दुनिया में ये इंटरव्यू नशर हुआ तो काफ़ी लोगों ने ये सवाल किया कि आपको दूसरी जो तंजीम है जो 29 जून को ईद कर रहे हैं, आप उनका भी मौक़िफ़ लें। तो आइए, आज हमने रब्ता किया है एक बड़ी पढ़ी लिखी शख्सियत से और जिनका ताल्लुक भी हिलाल के साथ है, रुयत हिलाल के साथ है। मेरी मुराद डॉक्टर राजा ज़ाहिर नवाज साहब। आप यूके अहले सुन्नत हिलाल बोर्ड की नुमाइंदगी करते हैं और हर महीने नूर टीवी पर रुयत हिलाल का प्रोग्राम करते हैं। तो बिला ताखीर सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपका शुक्रिया, आपने हमें याद किया इस प्रोग्राम के लिए। आपका शुक्रिया वक्त देने का। डॉक्टर साहब, आपका ताल्लुक यूके में किस शहर से है? आपकी तालीम कितनी है? रुयत हिलाल बोर्ड से कब से इस बोर्ड का हिस्सा है? जज़ाकल्लाह। सबसे पहले तो कैसर साहब मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने उस सब्जेक्ट के ऊपर गुफ्तगू का मौका दिया जो इस वक्त बरतानिया में बल्कि हर मुसलमानों के मुल्क के अंदर ज़ेर बहस बना हुआ है। आपने मेरे हवाले से पूछा है तो मैं मिडलैंड्स में रहता हूँ। मैं बिहम्दी ताला मैं 1988 से लेकर अब तक इस फील्ड के अंदर जो है वो इन्वॉल्व हूँ। और बिहम्दी ताला हमने टीवी के ऊपर, जिसको आप नूर टीवी कहते हैं और जिसकी व्यूअरशिप पूरी दुनिया में है बिहम्दी ताला, और रोयत हिलाल का प्रोग्राम जो है वो बड़े जज्बे के साथ लोग उसको देखते हैं। हर महीने हमारी टीवी के ऊपर जो है वो अनाउंसमेंट होती है रोयत हिलाल की, और वो फ़कत अनाउंसमेंट सुनी सुनाई ख़बरों पर बेस्ड नहीं होती, बल्कि हम जितने भी मराहिल हैं वो चाहे तहकीक से ताल्लुक़ रखते हों या तनकीह, जिसको आप वेरिफिकेशन, वैलिडेशन और स्क्रूटनी कहते हैं, उन तमाम मराहिल से गुजार के उलमाए कराम, मुफ्तियान कराम की सरपरस्ती में मुशावरत के बाद जो है, जो सदर मजलिस और उस बोर्ड के जो प्रिजाइड करते हैं यानी हज़रत किबला पीर नूरुल आरिफीन सिद्दीकी साहब, वो ऐलान फरमाते हैं। और ये निज़ाम रोयत, सिस्टम ऑफ मून साइटिंग, हमने यूके के अंदर भी हमदी ताला टीवी के ऊपर इसको कायम करके दिखाया है। डॉक्टर साहब, आपकी तंजीम ने 29 जून को ईद का ऐलान किया। ये फैसला आपने कहाँ और कैसे किया? देखिए, हमारा जो ऐलान है कि ईद उल अजहा जो है वो 29 तारीख को होगी। माह जुल्हिज्जा के मौका पर ये उर्फ आम में एक सवाल होता है अवाम उन्नास की तरफ से, बड़ी ईद कब है? ये सवाल नहीं है। असल सवाल ये है कि माह जुल्हिज्जा की पहली तारीख कब बनती है, क्योंकि आपके पास 10 दिन का वक्फा है और उस 10 दिन को आपने कैलकुलेट करना है फ्रॉम द फर्स्ट ऑफ जुल्हिज्जा। तो हमने जो माह जुल्हिज्जा का आगाज किया वो 20 जून से किया, 20th of जून,
کیونکہ 18 جون کو جب ہم اعلان کر رہے تھے تو عملی طور پر پورے یونائٹڈ کنگڈم کے اندر، جس کے اندر اسکاٹ لینڈ، آئرلینڈ، ویلز بھی جو ہے وہ بھی شامل ہے، کہیں بھی عملی طور پہ باوجود کوشش کرنے کے ہلال جو ہے وہ نظر نہیں آیا۔ پھر ہم نے اپنے گرد و نواح ان ممالک کی طرف رجوع کیا جو عملی طور پہ رویت کرتے ہیں پورے 12 مہینے، اور ان کا نظام رویت جو ہے ان ممالک کے اندر قائم ہے۔ مثلا مراکش کی جو منسٹری آف اوقاف اور ریلیجس افیئرز کی جو منسٹری ہے مذہبی امور کی، براہ راست ان کی طرف سے ہمیں اطلاع ملی بائی فیکس اور بائی ای میل، اور ہر مہینے سگنیچر ہوتا ہے جو ان کے قاضی ہیں جو اناؤنس کرتے ہیں، اور وہ بحمدِ تعالیٰ میرے نام پہ آتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہم نے پوری کوشش کی مراکش کے اندر، اور آپ مجھے نہیں معلوم کہ مراکش کی جغرافی سے واقف ہیں، اس کا جو آخری پوائنٹ ہے داخلہ کا جو سہارا کے پاس ہے، وہاں بھی انہوں نے کوشش کی اور وہاں بھی ہلال قیصر صاحب نظر نہیں آیا۔ تو ہم انتظار کرتے رہے کہ شاید ہمیں ہلال کی کوئی خبر آئے۔ جب ہمیں ہلال نظر آ جانے کی خبر نہیں آئی تو ہمارے مفتیان کرام اور علماء کرام نے اعلان کیا کہ ماہ ذوالحجہ کی پہلی تاریخ جو ہے وہ 20 جون کو ہوگی۔ آگے آپ گنتی کریں 10 ذوالحجہ کی، تو 10 ذوالحجہ جو ہے جو آپ نے کہا وہ تھرسڈے 29 تاریخ بنتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کیا فقط فلکیاتی حساب پر عمل کرنا درست ہے یا عملی طور پر رؤیت ہلال کرنا زیادہ مناسب ہے؟ قیصر صاحب، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے۔ دیکھیے، تاریخ اسلام میں کسی بھی ہمارے فقہائے کرام میں سے یا کسی ہمارے سائنٹسٹ نے کبھی یہ بات نہیں کی کہ عملی طور پہ رؤیت کو ترک کر دیں اور فقط فلکیاتی حساب پہ آ جائیں۔ تو بڑے واضح انداز میں، دو ٹوک انداز میں، جس کو ہم انگلش میں کہیں گے بڑے کلیئرٹی اور کیٹیگوریکل انداز میں یہ کہنا ضروری ہے کہ جسٹ کیلکولیشن پہ فیصلہ کرنا یہ درست نہیں ہے، اور ہمارے علماء کرام اور مفتیان کرام اس بات کو قطعاً قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اگر ہم تاریخی پس منظر اس کا دیکھیں تو یہ کبھی بھی ہمارے فقہائے کرام میں سے کسی نے یہ تلقین نہیں کی، بلکہ جنہوں نے حساب دیا ہے، جس کو آپ فلکیاتی حساب کہہ رہے ہیں، جو قواعد اور جو اصول ہمارے مسلمان سائنٹسٹ نے جو دیے ہیں، جن کی دی ہوئی خیرات کے اوپر آج بڑی بڑی آبزرویٹریز جو ہیں وہ بھی حمدی تعالیٰ کام کر رہی ہیں، ان سائنٹسٹ نے بھی اس طرح کا تصور نہ دیا، نہ وہ سوچ سکتے تھے کہ وہ یہ امت مسلمہ کو یہ تلقین کرے کہ عملی طور پہ رؤیت کو ترک کر دیں اور فقط فیصلہ فلکی حساب پہ کرے۔ نہ یہ البیرونی نے یہ کوئی اس طرح کی بات کی، نہ خوارزمی نے کی، نہ ابن رشد نے کی، نہ ابن سینا نے کی، اور فقہائے کرام میں سے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ، بلکہ اس سے بھی زائد جو ٹیکسٹس ہیں ہمارے سلیبس کے اندر اور کلاسیکل ٹیکسٹس ہیں، کسی نے نہیں کہا کہ فلکیاتی حساب پر ہی فیصلہ کر لیں اور اپنے مطلب پہ ہلال دیکھنے کی کوشش نہ کریں اور ابینڈن کر دیں رؤیت ہلال کو۔ یہ ایک نیا تصور ہے جو آج جو ہے اس کو دیا جا رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دنیا میں جہاں بھی ہلال نظر آ جائے تو آپ اپنے ملک میں اس مہینے کا اعلان کر سکتے ہیں، کیا یہ درست بات ہے؟ یہ فقط وہی لوگ کہہ سکتے ہیں جو آج بھی اس تصور میں شاید رہ رہے ہیں کہ دنیا جو ہے وہ گول نہیں ہے، وہ سیدھی ہے۔ ان کو چاہیے کہ اس تصور سے باہر نکل آئیں۔ صدیوں پہلے اس تصور کو رد کر دیا گیا تھا، دنیا گول ہے، اور اس گولائی کے اندر جو رائزنگ پوائنٹ آف دا سن ہے، یعنی طلوع فجر اور طلوع قمر، ان کے مابین اوقات کا فرق ہے،
اور اس فرق کے نتیجے سے مطلوع کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے، اور سورج کے زاویے کی وجہ سے، یعنی اس کے غروب اور آفتاب کے اوقات میں جو تبدیلی واقع ہوتی ہے، ہم کبھی بھی نہیں کہہ سکتے کہ ایک بر اعظم میں رہ کر، کیسر صاحب اس وقت دنیا کے اندر مجموعی طور پہ جو بر اعظموں کی تقسیم کی گئی ہے وہ 7 ہیں۔ آپ کیسے سوچ سکتے ہیں کہ آپ یورپ کے بر اعظم میں رہ کر نارتھ یا ساؤتھ امریکہ کے بر اعظم سے آپ اپنے عملی طور پہ ہلال دیکھے جانے کی خبر لینے کی کوشش کر رہے ہیں، جبکہ آپ کے ہاں اور ان کے ہاں 8-8 9-9 گھنٹوں کا جو ہے وہ فرق واضح ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ یہاں رہ کر ان ممالک کی خبر لیں گے آپ، یہ پریکٹیکلی پاسبل نہیں اور فطرت کے خلاف ہے۔ جب ان کی رویت کی خبر آپ تک پہنچے گی، اس وقت آپ کے جو اوقات ہوں گے وہ صبح 4 5 اور 6 بج جائیں گے، آپ کا اگلا جو شمسی دن ہے اس کا بھی آغاز ہو جائے گا، اور قمری دن جو ہے وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، سوشل میڈیا پر لوگ سوال کر رہے ہیں کہ کچھ لوگ پیر صاحب کی موجودگی میں سنی سنائی باتوں پر عمل کرتے ہیں اور اس کے بعد پیر صاحب اعلان کر دیتے ہیں، اس پر آپ کا کیا موقف؟ جی کیسر صاحب، دیکھیں میں کسی کا نام نہیں لے رہا، میں تصورات کے اوپر گفتگو کر رہا ہوں۔ اگر کوئی یہ تصور پیش کر رہا ہے تو یہ اس بات پہ دلالت کرتا ہے، یہ تصور، کہ انہوں نے ہمارے پروگرام یعنی نور ٹی وی کے اوپر ایک پروگرام بھی نہیں دیکھا۔ اگر وہ دیکھ لیتے تو اس طرح کی بات نہ کرتے۔ یہ سب نہ دیکھنے، نہ واقفی کی بات ہے۔ اگر آپ کسی کو اندھیرے میں رکھ دیں اور باہر روشنی ہو تو آپ جتنی بھی روشنی کی رٹ لگائیں کہ باہر روشنی ہے، اس فرد واحد کو روشنی کا علم نہیں ہوگا جب تک اس کو آپ اٹھا کر یا وہ اپنے اوپر خود یہ مہربانی کر کے باہر خود روشنی دیکھنے کی زحمت نہ کر لے۔ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، جب ہمارے نور ٹی وی کے اوپر پروگرام ہوتے ہیں معزز علماء کرام اور مفتیان کرام کی سرپرستی میں، آپ بھی اس میں تشریف لائیں اور خود آپ دیکھ لیں کہ کیا پیر صاحب سنی سنائی بات کے اوپر دعا کر لیتے ہیں جیسا کہ یہ ایک تصور دیا گیا، یا اس سے پہلے پورے ایک تحقیق اور تنقیح کے مراحل جتنے ہیں اس سے گزار کر تحقیق پیش کر کے پھر اعلان ہوتا ہے۔ آپ گواہ بن جائیں اس کے، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں۔ ابھی آپ نے علماء کرام کی بات کی، مفتیان کرام کی بات کی، یو کے اہل سنت رویت ہلال بورڈ کے چند سرکردہ جو علماء کرام یا مفتیان کرام ہیں، ان کے نام لیں گے؟ کون کون اس میں شامل ہے؟ جی میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے ہمارے جتنے بڑے آستانے ہیں، مشائخ ہیں، وہ سارے کے سارے اس کا حصہ ہیں، اور وہی تاریخ ان کی ہوتی ہے جو اس بورڈ کا اعلان ہوتا ہے۔ سینئر علماء نارتھ سے لے کر مڈ لینڈ تک سارے کے سارے جو ہیں اس کے ممبر ہیں۔ اگر آپ مجھے نام پوچھ رہے ہیں تو سن لیں، حضرت مولانا قمر الزمان اعظمی صاحب، حضرت مفتی ایوب اشرفی صاحب، حضرت علامہ ظفر محمود فراشوی صاحب، علامہ سید ظفر اللہ شاہ صاحب، حضرت قبلہ پیر نور العارفین صدیقی صاحب جو نور ٹی وی کے اوپر سرپرستی رہنمائی فرماتے ہیں۔ لیکن میں وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت قبلہ پیر صاحب جو ہیں وہ خود اپنی طرف سے اعلان نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی ایک میں سمجھتا ہوں مس انفارم تصور ہے۔ پیر صاحب وہ اعلان کرتے ہیں جو پیچھے ان کو تحقیق کے ساتھ علماء کرام جو ہیں جس تاریخ پر اتفاق کرتے ہیں، پھر اس کا اعلان نور ٹی وی پہ ہوتا ہے۔ صحیح۔ ڈاکٹر صاحب، یو کے میں کچھ لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یو کے میں چاند تو نظر ہی نہیں آتا، کیا یہ بات درست ہے؟ یہ وہی بات کر سکتا ہے جو برطانیہ کی تاریخ سے ناواقف ہے یا مون سائٹنگ کی سائنس سے ناواقف ہے۔ برطانیہ کے اندر آپ کی معلومات کے لیے ہر مہینے لوکل سائٹنگ کی کوشش کی جاتی ہے، اور برطانیہ کی 29 تاریخ پر یہاں ہلال نظر بھی آ جاتا ہے اور نظر نہیں بھی آتا، مگر باقاعدہ یہاں کوشش کی جاتی ہے ہلال دیکھے جانے کی۔ اور یہ جو ہلال دیکھنے کا عمل برطانیہ میں ہے، یہ آج سے نہیں
بلکہ تاریخ اگر آپ ٹریس کریں تو میرے پاس 150 سال پرانا ریکارڈ ہے. معلوماتی بات عرض کرتا ہوں، برطانیہ کی سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ لیورپول کے اندر ہے، اور لیورپول کے اندر ان کے ریکارڈ کے مطابق جو میرے پاس اس وقت موجود ہے، یہاں برطانیہ میں ہلال دیکھنے کی کوشش کی جاتی تھی، ہلال نظر آتا تھا، اور اس کو آگے پھیلانے کے لیے، یعنی لوگوں کو اطلاع دینے کے لیے، لیورپول کی سٹریٹس کو روشنیوں کے ساتھ منور کیا جاتا تھا تاکہ گزرنے والے پوچھیں کہ یہاں کیا ہوا تو ان کو بتا سکیں کہ آج جو ہے مسلمانوں کی عید ہے یا آغاز رمضان ہے. تو وہ روشنیوں کے ذریعے جب وہ ہلال دیکھ سکتے تھے، ان کو نظر آتا تھا، تو روشنیوں کے ذریعے انہوں نے لوگوں کو اطلاع دی. آج سن 2023 میں آج بھی برطانیہ میں پورا ایک نیٹ ورک ہے. ہمارے خود اپنے جو بورڈ کے ینگ طبقہ ہے وہ باہر جا کر سائٹنگ کرتا ہے، ان کے ساتھ شامل ہوتا ہے، کولیبریشن ہوتی ہے، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعلان ہوتا ہے. ہمارے پاس لائیو سٹریمز ہیں جو یوٹیوب کے اوپر موجود ہیں. جی بہتر. ڈاکٹر صاحب، پہلے عید الفطر کے موقع پر یہ ہوتا تھا کہ ایک روزہ کم ہو گیا یا کسی نے ایک زیادہ کر دیا. یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ عید الاضحیٰ پر بھی مسئلہ بن گیا؟ دو عیدیں نہیں، اس سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے؟ یہ انپریسیڈنٹڈ نہیں ہے، یہ کئی بار ہو چکا ہے، اور اس کا جو نیوکلیس ہے وہ یہ ہے کہ برطانیہ میں لوگ رہ کر جب سعودی کا اعلان آتا ہے تو اس کی تقلید کرتے ہیں، اور سعودی کا جو کیلنڈر ہے جس کو القرآن کے نام سے یاد کرتے ہیں، اس کی جو بنیاد ہے، اس کا جو بیسس ہے کیسر صاحب، وہ ہلال پہ نہیں بلکہ کنجنکشن آف دا مون کے اوپر ہے. اور مہینے کا آغاز جو ہے وہ کریزنٹ مون سے شروع ہوتا ہے. اور جو نرسری کا ماہر فلکیات میں نہیں کہوں گا بلکہ اسٹرونومیکل جو سائنس ہے اس کا بیسک جو فنڈامنٹلز ہیں اس سے بھی آگاہی رکھنے والا ایک نرسری کا طالب علم وہ آپ کو بتائے گا کہ کنجنکشن کو کسی نے کریزنٹ نہیں کہا. کریزنٹ جو ہوتا ہے وہ چاند جب اس کی پیدائش ہوتی ہے سورج کی شعاؤں سے جتنی دوری اختیار کرتا ہے اتنا اس کا جو ہلال کی تصویر ہے یا ہلال کی کیفیت ہے وہ جو ہے وہ کیفیت طاری ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں elongation، یعنی angular separation of the moon and the sun. جتنا زیادہ اس کی ڈگری ہوگی، اور 10 ڈگری جو ہے اس کی منیمم قید ہے، اس کو درجہ ہلال میں داخل ہونے کے لیے، نظر آنے کے لیے نہیں، وہ بعد کے مراحل ہیں، داخل ہونے کے لیے 10 ڈگریز کی قید ہے، اور وہ نہیں تھی. صحیح. ڈاکٹر صاحب، آخری سوال ہے، اس کا جواب مختصر دے دیں کہ کوئی ایسا طریقہ ہے جس میں تمام مسلمان بالخصوص یو کے جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی دن عید کر سکیں؟ گزارش یہ ہے کہ یہ جذبہ جو ہے اچھا ہے، لیکن کسی بھی اتحاد کے لیے اصول جو ہے وہ واضح ہونا چاہیے. اگر اتفاقی اتحاد ہوگا تو وہ ٹوٹ جائے گا، اور اس مسئلے کے لیے میں آپ کی پروگرام کی وساطت سے ایک ایسا فریم ورک دیتا ہوں کہ کوئی بھی اصول اتحاد کے لیے اگر تو ان بنیادی فیکٹرز کے اوپر، اس فریم ورک کے اوپر پورا اترے تو وہ قابل عمل ہوگا. مثلا پہلا اصول اس کا یہ ہے کہ وہ شرعی طور پہ کمپلائنٹ ہو، یعنی قرآن مجید اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو رویت ہلال کے اوپر انجنکشنز ہیں اس کے اوپر اترے. نمبر 2، اس کے اندر سائنٹیفک ریشنلائزیشن ہو تاکہ سائنس اور دین اسلام کے اندر خلیج پیدا نہ ہو. اور تیسری اس کے اندر جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے کہ وہ نافذ العمل ہو، آپ اس کو نافذ کر سکیں. اور چوتھا اس کے اندر فریم ورک کے اندر جو ستون ہے بنیادی وہ یہ ہے کہ اس کے اندر حرج پیدا نہ ہو، ہارڈ شپ نہ پیدا ہو. جو اصول اس فریم ورک کے اوپر پورا اترے اس کے ذریعے آپ اتحاد پیدا کر سکتے ہیں. لیکن آخری بات کیسر صاحب میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں
کہ اتحاد یعنی یونٹی، آپ اس بات کو سمجھ جائیں گے تاریخ اسلام میں کسی نے بھی اتحاد کی تشریح یہ نہیں کی کہ آئیے اتحاد کا مطلب یہ ہے کہ پورے مسلمان ایک ہی دن عید کر لیں. کبھی کسی لغت کی کتاب میں، کبھی کسی فقہا نے اتحاد کی جو ہے یہ تشریح نہیں کی کہ جس دن عید ایک دن کریں گے وہ اتحاد ہوتا ہے. اتحاد اصل میں جتنا آپ قرآن اور سنت کے قریب جائیں گے تب جا کر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اتحاد کر رہے ہیں. غلط بات کے اوپر جو بنیادی طور پہ جو سائنسی اصول ہیں ان کے بھی خلاف آپ جمع ہو جائیں اور آپ کہیں ہم نے اتحاد کر دیا اور اس پر جشن شروع ہو جائیں، میں سمجھتا ہوں جشن کی ضرورت نہیں، لمحہ فکریہ ہے کہ کس اصول کے اوپر آپ جمع ہو رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کے لیے اور آپ کے موقف کے لیے بہت شکریہ آپ کا. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دوبارہ رپیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرام ہوتے ہیں اس کے لیے آپ کو بھی، آپ کی دیگر صحافی برادری کو بھی دعوت ہے کہ خود آئیں، دیکھیں اور پھر تبصرہ کریں. جی انشاءاللہ. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ. جزاک اللہ. جی ناظرین محترم، ابھی آپ نے دیکھا پہلے ہم جو 28 جون کو عید الاضحیٰ کا جنہوں نے اعلان کیا ان کا موقع بھی آپ کے سامنے رکھ دیا. اب جو 29 جون کو ہمارے دوست عید کا اعلان کر چکے ہیں اور کر رہے ہیں انشاءاللہ، ان کا موقع بھی آپ کے سامنے ہے. رائے آپ نے خود اپنی اختیار کرنی ہے کہ آپ نے کن کے ساتھ جانا ہے. بس دعا ہے کہ اللہ کریم تمام مسلمانوں کو پیار اور اتفاق عطا کرے. اسی کے ساتھ کیسر محمود کو اجازت دیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے یا انفارمیٹیو ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں تاکہ ان کو اگر جو خدشات ہیں وہ بھی دور ہو جائیں. اللہ حافظ.